अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं खालिद फरूक चौधरी, आपका दोस्त भाई। आज सैफुरमान खान साहब के बारे में पता चला, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको सेहत कामला व आजिला अता फ़रमाएँ। उनकी ज़िंदगी उनके लिए भी बहुत कीमती है और उनकी फ़ैमिली के लिए भी बहुत कीमती है। ऐसे ही होता है हर शख्स अपनी फ़ैमिली के लिए, और उनकी ज़िंदगी 5-6 लाख फैमिलीज़ के लिए भी बहुत कीमती है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत व सलामती दे, और हमेशा वो ऐसे ही जैसे वो काम करते आ रहे हैं अच्छे और नेक, और मतलब वो ऐसे ही करते रहें, लोगों का साथ देते रहें। तो आज उनकी तबीयत की खराबी का पता चला तो दिल बड़ा मगमूम हुआ। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, बहुत सलामती दे। तो दूसरी बात ये करनी थी कि टेंशन जो होती है ना, टेंशन, वो आमर लियाकत वाला आपने किस्सा सुना होगा। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। ये मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो दिहाड़ीबाज हैं, जो ब्लैक मेलर हैं, जो उनको पर्सनल में मैसेज करते हैं, जो ग्रुपों में मकसद 5 लाख की बात करते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। जब पर्सनल में उनके मैसेज में जाते हैं तो वहाँ कोई अपनी ज़ात की बात करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको रिलैक्स होने दें, उन्हें ठीक होने दें खुदारा। जो अदर कंपनीज में जाके काम कर चुके हैं उनको भी कोई मसला नहीं है, जो चौगुना कमा चुके हैं उनको भी कोई मसला नहीं है, जिनका 1 रुपया भी नहीं लगा उनका भी कोई मसला नहीं है। ये जो गरीब 5 लाख बेचारे मकसद तड़प रहे हैं, पैसों के लिए परेशान है, जिनकी इन्वेस्टमेंट बीच में है, जो 2021 में आए और फंस गए, जिन्होंने 1-2 विड्रॉ लिए या किसी ने कोई नहीं लिया, खुदा के लिए इन लोगों पर तरस खाओ, इन पर रहम करो, और सैफुरमान खान साहब पर भी रहम करो। उन्हें इतनी टेंशन ना दो, उन्हें इतना हाइपर ना करो कि वो हर तीसरे दिन चौथे दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह की मखलूक तंग हो रही है, अल्लाह की मखलूक तंग हो रही है। अल्लाह का वास्ता है तुम सब लोगों को कि आप जब मकसद बाहर होते हो तो बात कुछ और करते हो, जब उनके पर्सनल में जाते हो या उनके पास जाते हो तो फिर बात कुछ और करते हो, फिर वहाँ 5 लाख भूल जाते हो। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा ना कीजिए। और दूसरी बात यह कि उनकी सेहत के लिए दुआगो रहें। इंशाल्लाह अब तो कंपनी चल पड़ी है, समझो अब तो दिनों की घंटों की बात है। अब हमारे मसले हल हो चुके हैं, तो अब हमारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अब हर बंदा फैसिलिटेट हो जाएगा इंशाल्लाह। कम से कम मैं आप दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से उम्मीद लगाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और अल्लाह पाक से सैफुरमान खान साहब के लिए भी मकसद दुआ करें, राजा साहब के लिए दुआ करें। कितना काम किया मकसद, और कितनी गालियां खाई, क्या क्या नहीं करते हम लोग उनके लिए यार। कुछ मकसद वो जो अपना ख्वाजा आसफ साहब हैं, वो कहते हैं पार्लियामेंट में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ तो हमें सोचना चाहिए। ठीक है, जब हम मुखालफ थे तो हम वहाँ भी हमने तहजीब से मुखालफत की है, हमने कभी गाली गलोच या टेंशन या कोई इस तरह का कोई क्रिएशन नहीं किया कि उनको इतनी हाइपर टेंशन हो जाए कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाएं। पैसों का लेन देन होता है दुनिया में, कारोबार होते हैं, ऊंच नीच आ जाती है, मसाइल बन जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए इंसान को कि किसी को हॉस्पिटलाइज करवा दें हम टेंशन दे दे के। तो खुदारा 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 इन 5-6 लाख खानदानों का सोचिए। कुछ दोस्त कहते हैं मैं फॉलोअर्स की बात करता हूँ, कुछ कुछ कहता है, कुछ कहता है, जब पर्सनल में जाते हैं तो फिर वो अपनी बात करते हैं। तो खुदा के लिए इन 5 लाख लोगों पर रहम कीजिए, ना कीजिए उनको कॉलें, ना कीजिए उनको मैसेजेस, ना उनको परेशान कीजिए। आपके साथ ही होंगे, जैसे ही कंपनी चलेगी, जैसे ही आप सैलिटेट होंगे इंशाल्लाह वो आपके बीच में ही होंगे। आपकी गारंटी दी है उन्होंने कि कोई गारंटी के बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उन्होंने कहा कि मैं हर तरह की गारंटी दी है। उन्होंने अल्लाह पाक की कस्में खाई, उन्होंने कहा मैं स्टाम्प देता हूँ, मैं चेक देता हूँ। किस तरह से उन्होंने कोई बात से डिनाई नहीं किया, हर बात उन्होंने तस्लीम की है। तो खुदारा होश के नाखन लो, जहाँ इतना टाइम गुजर चुका है वहाँ 5-10 दिन 15 दिन की कोई बात नहीं है, कोई औकात नहीं है। रब की मर्जी समझ के इसको कबूल कर लो। बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, वो सैफुरमान खान साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया और मुझे परेशानी हुई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी 5 लाख लोगों की ज़िंदगी है। ये बात कम से कम सोचो।
خدا را ان کے لیے دعا کرو کہ وہ صحت یاب ہو جائیں اور ان 5 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیٹ ہو جائیں جس طرح انہوں نے کمپنی دوسری کے لیے گارنٹی کی ہے. خدا کے لیے ان کے لیے دعا کرو اور اس طرح کی ٹینشن کریٹ نہ کرو کہ انہیں کچھ ہو. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے. بہت شکریہ. معزز اراکین گروپ، السلام علیکم. آج ہفتہ 16 جولائی ہے. سید قمر عرض کر رہا ہوں. آج سے ٹھیک 2 ماہ پہلے 16 مئی کو سی ای او سیف الرحمان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں میری میٹنگ ہوئی تھی. کچھ دوسرے ممبرز بھی میرے ساتھ تھے. کمیٹی کی صورت میں ہم نے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں باہمی سیف الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو میں چند چیزیں طے پائی گئی تھیں. ایک تو یہ کہ مسائل کا حل کسی نہ کسی صورت میں لازمی نکالا جائے گا تاکہ لوگوں میں جو یہ پینک سچویشن ہے یہ ختم ہو سکے. الحمدللہ سیف الرحمان صاحب نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر بات کو تسلیم کیا اور پھر راجہ ریاض صاحب کے ذمے یہ ٹاسک تھا کہ انہوں نے اس کا کوئی باضابطہ حل نکالنا تھا. سو انہوں نے کوشش کی اور موجودہ حالات کے تحت اگر سارے سیناریو کو دیکھا جائے، نیب کے کیسز کو بھی مد نظر رکھا جائے، اداروں کی پرفارمنس کو بھی مد نظر رکھا جائے، تو جو راجہ ریاض صاحب نے حل نکالا کہ کسی بھی نئی کمپنی میں بی فار یو کے ممبرز کو مرج کر دیا جائے اور وہ کمپنی بی فار یو کے ممبرز کی لائبلٹی اٹھا لے اور انہیں ایکوموڈیٹ کرنا شروع کر دے. گو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے عملی طور پر. یہ بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد شکر کرتا ہوں راجہ ریاض صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل ٹاسک کو نبھایا. سیکیور ری این ایکس کی صورت میں کمپنی سامنے آئی اور اس کے بعد ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوا اور اب یہ مسئلہ تقریباً اینڈ پر ہے. 30 اگست تک یہ سارا سسٹم جو ہے آپ کے لیے بالکل پروفٹ دینے کی پوزیشن میں ہوگا، اس لیے کہ 30 جولائی تک آپ لوگوں کی ویریفیکیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور 1 اگست سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائے گا. 1 منتھ میں آپ کا پروفٹ جمع ہوگا اور سپٹمبر میں آپ اس کو انشاءاللہ تعالی وڈرا کر سکیں گے. تو موجودہ سیناریو میں اس کے علاوہ حل کسی کے پاس کوئی نہیں تھا. کل زاہد بھائی نے ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا، مجھے بہت زیادہ پسند آیا، ایک بچے کی پینٹنگ کے حوالے سے. آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ غلطیاں نکالنے کا کہا جائے تو بے شمار لوگ غلطیاں نکال دیتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ غلطی درست کرو تو ایک بندہ بھی، سنگل بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو غلطی کو درست کر سکے. اسی وجہ سے ہر بندہ راجہ ریاض نہیں ہے، ہر بندہ سیف الرحمان نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے کہ آج آپ کے سامنے سیکیور ری این ایکس موجود ہے. پچھلے چند دنوں سے میں نے گروپس میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو مخلص ہو کر اس وقت لوگوں کے مسئلے کا حل نکال رہے ہیں ان کے ہی دماغ کو خراب کیا جائے. میں یہ پچھلے چند دن سے نوٹ کر رہا ہوں، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تمام گروپ ممبرز بھی پوائنٹ آؤٹ کریں اور ایسے لوگوں کو ہر گروپ کے ایڈمنز اپنے گروپ سے کک آؤٹ کریں. جب مسئلے کا حل نہیں تھا ہم سب ہی شور مچانے والوں میں شامل تھے، لیکن نیتوں کا حال کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کچھ کی نیت صرف شور مچانے کی تھی اور کچھ کی نیت یہ تھی کہ اس شور کے نتیجے میں کوئی حل سامنے آئے، لہٰذا وہ بعد از میٹنگ حل سامنے آ چکا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی قسم کے شور شرابے کی، کسی بھی قسم کے ڈرامے کی گروپوں میں ضرورت نہیں ہے. میجارٹی از پاور، ایوری بڈی نوز. 95% میجارٹی جو ہے وہ سیکیور ری این ایکس میں پلان بی میں جانے کے لیے تیار ہے. یہ ڈیلی پروگریس ہے. باقی رہ گئے 5%، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سینسیبل نہیں ہیں، جن کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کسی کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، جو کسی شرپسند کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اپنے اپنے گروپوں سے کک آؤٹ کریں. ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک گندی مچھلی سارا تالاب گندا کرتی ہے، لہٰذا ان کی گروپوں میں ضرورت ہی نہیں ہے رکھنے کی. اور میں بطور ایڈمن جس گروپ میں موجود ہوں، ہر جگہ میں نے کھلی آفر دی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے یا ذہنوں میں کوئی تردد ہے، کوئی ابہام ہے، تو برائے مہربانی مجھ سے پوچھیں. اگر میرے پاس جواب ہوگا میں خود آپ کو آگاہ کروں گا، اگر میرے پاس جواب نہیں ہوگا راجہ صاحب سے کانٹیکٹ کروں گا. اس کے باوجود ابھی عظمت صاحب کو میں نے ریموو کیا. اپنی وائس بھی میں نے ان کے ان باکس سے اسی گروپ میں ابھی ڈالی ہے 30 جون کی، کہ میں نے انہیں آفر دی کہ مجھ سے سمجھیں اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور آج 16 دن بعد گروپ میں بیٹھ کے یہ اس قسم کی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہر بندے کی نظر صرف اپنے مسئلے پر ہے، اور ہماری نظر تمام لوگوں کے مسئلے پر ہے. اس حقیقت کو جو جتنا جلدی سمجھ جائے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے. رات آپ نے راجہ صاحب کا ایک چینل پر ویڈیو پیغام دیکھا ہوگا. آپ لوگوں نے اتنا فیڈ اپ کر دیا ہے ایک بندے کو، آپ لوگ اسے باپ کا ملازم سمجھ بیٹھے ہیں. سوری ٹو سے، میں اپنی گفتگو میں کوئی بھی اس قسم کا ورڈ استعمال نہیں کرتا ہوں. آئی ایم فیلنگ شیم. آپ لوگوں نے اس حد تک ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ تمام گروپوں کو لیفٹ کرنے پر تیار ہو گئے ہیں. وہ بندہ کہ جو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے آپ لوگوں کی فکر میں گھل رہا ہے، رات رات بھر جاگ کے لوگوں کی کنورسیشن کا جواب دے رہا ہے، اس کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے. اور آپ لوگ ہیں کہ آپ کے سوالات ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور سوالات بھی وہی بے تکے کہ جن کا جواب وہ سینکڑوں دفعہ خود بھی دے چکے ہیں، ملک نوید صاحب دے چکے ہیں، میں دے چکا ہوں. اس کے باوجود آپ لوگ اس قسم کی نان سینس کا مظاہرہ کرتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر راجہ صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل درست کر رہے ہیں. ان کو ایسے گروپوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن میں نے کل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب کی ہی خاطر پھر راجہ صاحب سے رابطہ قائم کیا، راجہ صاحب سے بات کی کہ خدا را ایسا نہ کریں. لیکن جب ان کی بات میں نے سنی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا ڈیسیجن بالکل درست ہے. اس لیے کہ شرم نام کی چیز بعض لوگوں میں سرے سے ہے ہی نہیں. کتنی تنخواہ دے رہے ہیں آپ لوگ راجہ صاحب کو؟ یا کسی نے راجہ صاحب کے گھر پہ کچھ بھجوایا ہو تو بتائیں، کوئی اجرت دی ہو خدمت کی تو بتائیں مجھے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لوگوں کے دکھ کا، آپ کے درد کا، آپ کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے ایک شخص شبانہ روز محنت کر رہا ہے، دوسری کمپنی سے مذاکرات کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ کو اپنے انویسٹمنٹ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. عجیب سی بات ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں. اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کا مستقبل داؤ پر نہ لگائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم تمام B4U SRG ممبرز، انویسٹرز، لیڈرز. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں آج مجبور ہو کے آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں چند دنوں سے ڈیفرنٹ گروپس میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ راجہ ریاض صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
طرح طرح کی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان پہ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ان سے ایک ایک سوال جو ہے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں، اور جس لہجے میں پوچھ رہے ہیں وہ بھی سب کو وہ لہجہ سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے، میں آپ کو سٹارٹ سے بتانا پسند کروں گا کہ سٹارٹ میں جب یہ کمپنی کا معاملہ ہوا، نیب کا کیس ہوا، تو اس کے بعد ہم بھی پریشان تھے، اور اس ٹائم پہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئیں کہ جس سے لوگوں میں مایوسی پھیل گئی اور ہر بندہ پریشان تھا. اور اس دوران پھر کیونکہ زیادہ تر کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی بھی شاید مجبوری تھی کہ وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، اور کیونکہ ہر بندے کو اپنی عزت جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے، تو میں بھی وہ وجہ ہو یا کچھ اور بھی وجوہات ہے. تو اس کے بعد خیر راجہ ریاض صاحب ایک ایسے انسان تھے کہ جو فرنٹ پہ آئے، اور ہمارے بھی ان سے اختلافات تھے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ہمیں آپ لوگوں سے ان سے زیادہ اختلافات تھے، ہم بھی ان سے بحث کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اور ایک پازیٹیو طریقے سے بات ہوتی تھی، وہ جواب دیتے تھے. پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم اس بارے میں مل کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں، ٹھیک ہے. اب اس میں میرے ساتھ ساتھی تھے، غفار خان صاحب تھے، اس کے علاوہ سید قمر شاہ صاحب تھے، اور بھی لیاقت بھائی تھے، چودھری صاحب تھے، یہ ہمارے جاوید خان صاحب تھے. تو خیر اس دوران پھر ہماری جب ملاقات ہوئی، تو خاص کر کی میری ملاقات ہوئی، اور میں آپ کو اس کا پروف بھی دوں گا، کیونکہ میں اور راجہ صاحب مسجد میں بیٹھے تھے اور ہماری ڈسکشن ہوئی، اور راجہ صاحب نے قبلہ رخ منہ کر کے حلف اٹھایا مسجد میں بیٹھ کر کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 5 لاکھ لوگ جو ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ اکوموڈیٹ ہو، اور اگر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی نیت ٹھیک نہ ہو اور وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہ کرنا چاہے، تو پھر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور پھر جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے ایک ساتھ ہوں گے. اسی حوالے سے ملک نوید صاحب سے میری کافی ڈسکشن ہوتی رہی، ان کا بھی یہی موقف تھا. اب وہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ آ گئی، انہوں نے ہمیں ریئلٹیز بتائی کہ یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا سین ہے، اور اس طرح یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہماری یہ کمٹمنٹ ہوئی، اور اس سے جو ہے غفار خان بھائی بھی جو ہے وہ آگاہ تھے. اب بات ہوتی ہے ایک بندے کو آپ سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں اس کے بعد ہمارے بیچ جو بات ہوئی وہ یہ کمٹمنٹ ہوئی کہ سیف الرحمان خان صاحب کو باہر لے کر آنا ہے، اور پھر کوشش یہی کرنی ہے کہ سب لوگ ایکوموڈیٹ ہو. اس پہ ہماری آخری دعائی خیر ہوئی، اور پھر آ کے اپنے ساتھیوں سے ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. مجھے جو ریئلٹی بتائی گئی تھی اور جو چیز بتائی گئی تھی وہ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتائی، وہ اس چیز پہ ایگری ہو گئے، اور جو کمٹمنٹ ہم نے اس دن کی اس پہ آج بھی ہم قائم ہیں. اب بات ہوتی ہے ایک نسلی انسان کی، اگر اس کو ایک بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اب یا تو اس کے مطلب ڈیفرنٹ راستے ہیں نا، پھر ہم اگر وہ اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان راستوں سے یا وہ طریقہ اپنانے سے اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو یا بسم اللہ، لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں بھی آپ لوگوں نے غفار خان صاحب کی وائسز سنی ہوں گی، سارا کچھ سنا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ اس بندے کو اختلاف تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب سے کمٹمنٹ ہوئی ان کو ریئلٹی بتائی گئی، جو سارا کچھ بتایا گیا، انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی، اور وہ بندہ آج تک اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہے.
کیونکہ اس کو لوگوں کا احساس ہے. ٹھیک ہے, اپنا احساس تو ہر بندے کو ہوتا ہے, لیکن دوسرے کا احساس کرنا نا یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے نا کہ ایک چیز ایک دفعہ اگر سمجھائی جاتی ہے نا تو خدا را اس کو سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے 14 ورکنگ ڈیز کہے ہیں. اب ہر بندہ آ کے وہ کوئی کیلنڈر پہ ڈیٹس ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. وہ بھائی اگر ویب سائٹ نہ چلی, لوگ نہ ایکوموڈیٹ ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. راجہ ریاض صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, ملک نوید صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم بھی پریشان ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ملک نوید صاحب کی ٹیم میں 80,000 بندہ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندے کی ٹیم میں اگر 80,000 بندہ ہے تو اس پہ کتنا پریشر ہوگا. لیکن چیزیں اگر پازیٹیو طریقے سے ہو نا تو اچھی بات ہے. اس طرح یہ مطلب ایک ایسا بندہ ہے یار, کم از کم اس کی عیش کا ہی خیال رکھ لو یار. ہر بندے کے گھر میں بڑی عمر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کے بڑے ہیں. بندہ ان کو دیکھ کے نا ذرا تو راجہ صاحب کی عمر کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ رسپیکٹ نہیں دے سکتے ہیں کم از کم نا تو انہیں گالیاں نہ دیں, اور ان کو اتنا تنگ نہ کریں نا کہ وہ آخر میں نا پھر اکتا جائے اور وہ پھر کہے کہ جی آپ نے جو کرنا ہے کر لو. آپ مجھے بتائیں, اگر آج یہ کہتے ہیں راجہ ریاض صاحب میں نہیں کر رہا, تو کیا کر لو گے آپ لوگ, یا میں کیا کر لوں گا, پھر کون رسپانسیبل ہوگا؟ تو خدارا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب بھائی ہیں, اور اگر ہم مل کے چلیں گے اور جو وہ کہتے ہیں اگر وہ ٹائم لیتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا ان کا ساتھ دے دیتے ہیں تو اس میں ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر ہم اس طرح دھمکیاں اور گالیاں اور یہ ساری چیزیں کریں گے نا تو کچھ نہیں بنے گا. اچھا جی, اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج ایک میسج کیا کہ میں راجہ ریاض صاحب کے اس حوالے سے جو بی فار یو میں ان کا کردار ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا. راجہ صاحب سے جب ہماری کمٹمنٹ ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہم نے پھر بھاگ دوڑ بھی کی. سیف الرحمان صاحب کی بیل کے لیے بھی تگ و دو کی, ہر پیشی پہ گئے, کورٹ میں بھی گئے, وہاں جو کارروائی ہوتی تھی وہ آپ لوگوں کو ہم پہنچاتے رہے. اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, کیا ہم لوگ راجہ ریاض صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں, یا کوئی ایسا ایک بندہ وہ ثابت کرے کہ جی اس نے ایک ٹائم کا کھانا راجہ ریاض صاحب کے گھر بھجوایا ہوں, یا کوئی ایسا بندہ مجھے وہ یہاں پہ وہ بول سکتا ہے ٹھیک ہے کہ جی میں نے راجہ ریاض صاحب کو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیسے دیے ہیں. بھائی دیکھیں, اگر ایک بندہ آیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو پھر میرے خیال سے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ جی ہم انہیں گالیاں دیں اور ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کریں, ان کی ذات پہ بات کریں. یار ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا. آپ لوگوں کو مطلب مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اب میں نے اللہ کے گھر کا اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پہ جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی جس میں راجہ صاحب نے ایک حلفین جو بات کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے. اب ہم سب مسلمان ہیں میرے خیال سے, اور ہم میں سب جو ہے ایمان والے ہیں, تو ہمیں میرے خیال سے پھر اس چیز پہ یقین کرنا چاہیے نا, نہ کہ بار بار ایک ایک چیز ہم دہرا رہے ہیں جی اور میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. او بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے. میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ تقریباً 15-16 مہینے اکیلے بھاگتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سارا کچھ اکیلے کیا ہے میں نے, اور یہ اسی لیے کیا ہے کہ جی سارے لوگ بھی ایکوموڈیٹ ہو, ہم بھی ایکوموڈیٹ ہو, ہر بندہ پریشان ہے. اب میرے خیال سے مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوگا, لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یار میں گالیاں دینا شروع کر دوں راجہ ریاض صاحب کو, یا پھر ان کی کریکٹر ایسیسینیشن شروع کر دوں. یار خدارا یار اپنے اوپر بھی رحم کرے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی رحم کرے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی چلو میں آپ لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں, ایک کام کر لیتے نا, راجہ ریاض صاحب کو ہم کہہ دیتے کہ آپ چپ ہو جائے, آپ کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے, ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. صحیح ہے, پھر آپ لوگ آئیں فرنٹ پہ, آپ لوگ کریں. اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم,
اور اگر نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو وہ جو بندہ کر رہا ہے اس کو کرنے دے. ٹھیک ہے, اتنا کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہوتا. دیکھیں وہ اس بندے نے نا کمٹمنٹ کی ہے, وہ کمٹمنٹ وہ پوری کرنے جا رہا ہے, وہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس نے باقاعدہ حلفین یہ چیز کی ہے کہ میں یہ کروں گا. دوسری چیز گارنٹی کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ بالکل ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. تو پھر ایک چیز بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز, گروپ میں ایک بندہ آتا ہے جی, یا وہ نیا ہوتا ہے یا پرانا ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, اب ایک چیز ایک بار بتائی جا چکی ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ وہی کرتا ہے. یار اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو ایک چیز ہونا کہ میں اب کل سے گروپس میں بتا رہا ہوں کہ جی راجہ ریاض صاحب نے مجھے ویڈیو کال کی ہے, مجھے انہوں نے ویب سائٹ دکھائی ہے, سارا کچھ دکھایا ہے, ٹھیک ہے, وہ کام کر رہے ہیں اس چیز پہ, لیکن یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی. اچھا جی, اس کے علاوہ اب راجہ صاحب نہ تنخواہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کسی کے گھر سے انہیں کھانا جا رہا ہے, نہ وہ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں. اگر وہ ہمارے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا, تو پھر ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور میں ابھی ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ آج کے بعد اگر راجہ ریاض صاحب کے خلاف کوئی کسی نے بات کی یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی یا ان کو دھمکی دی یا گالم گلوچ کی, تو میں پھر یہ سمجھوں گا کہ یہ مجھے دی جا رہی ہے. اگلے نے میرے ساتھ حلف اٹھا کے ساری باتیں کی ہے اور میں مسلمان ہوں, اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں. یہ یار روز روز کی نا ان بحث سے نا لوگ بھی تنگ آ گئے. مجھے بھی لوگ, بہت سارے لوگ دن میں کال کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, سب پریشان ہیں, لوگوں کے گھر کے چولہے بند ہے. اب اگر ایک چیز ٹریک پہ آ رہی ہے تو خدا را, اگر آپ لوگ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے نا, تو کم از کم نیگیٹو چیزیں نہ کرے, دوسرے لوگوں کا, دوسرے مسلمانوں کا ہی احساس کر لے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم بھائی ہیں. اس کے علاوہ جی میں بارہا یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ راجہ صاحب کام کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کل خاص کر کے مجھے ویڈیو کال کر کے ویب سائٹ دکھائی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. چونکہ میں اس ٹائم اسلام آباد میں نہیں ہوں, تو اگر میں ہوتا تو وہاں پہ جا کے وہ مجھے ساری چیزیں دکھا دیتے, لیکن انہوں نے, میں دور تھا تو انہوں نے مجھے ویڈیو کال پہ یہ ساری چیزیں دکھائی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا بی فار یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو بھائی ان لوگوں سے آپ بچ کے رہیے, ٹھیک ہے. ایسے لوگ بہت سارے آتے ہیں, آپ لوگوں کو پمپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے, اور ان کا یہی ہے, وہ ان کی اپنی جو ہے نا جنگیں ہیں, وہ پرانی ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے ڈفرینٹ لوگوں کی, تو ان چیزوں سے بچیں. ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا, یا اگر میں کر رہا ہوں, یا راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں, یا چودھری خالد صاحب کر رہے ہیں, یا جاوید خان صاحب کر رہے ہیں, یا غفار خان صاحب کر رہے ہیں, یا سید قمر صاحب کر رہے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے بھی پیسے لگے ہوئے, ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی ایکوموڈیٹ ہو, لیکن خدا گواہ ہے جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم نے پہلے لوگوں کی بات کی ہے, 5 لاکھ خاندانوں کی بات کی ہے, کیونکہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یار چلو اگر کسی کی دل سے دعا ہمارے لیے نکل جائے تو ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. باقی سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے, ایسا بھی ٹائم آیا ہے نیب کورٹ کے اندر کے ہماری گھنٹوں وہاں پہ بحث ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں دوں گا, سب کو دوں گا. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ لیگلی طور پہ ہر چیز کھلے عام نہیں شیئر کی جا سکتی, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آخر میں معذرت خواہ ہوں, اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں, اور یہ باتیں دل پہ نہ لیں, ان پہ سوچیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی بھلے کی باتیں ہیں. روز روز اگر ہم اس طرح آپس میں لڑیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہی ہوگا. تھینک یو.